खुदा यसु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ एम सादिक आपकी खिदमत में खुदा के जिंदा कलाम की सच्चाइयों को लेकर हाजिर हूं। और अजीजों, आज मैं जिस खूबसूरत मुकाम पे मौजूद हूं, ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के बेहतरीन मशहूर तरीन लैंडमार्क में से एक है। इस जगह का नाम है स्टोनहेंज। मैं यहां पर आया और मुझे खुदा के रूह की तहरीक ये हुई कि मैं यहाँ इस तारीखी मुकाम के हवाले से कुछ बात करते हुए खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। और मेरा ईमान है कि आप इसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। अजीजों, हम तारीख में से बहुत कुछ सीखते हैं और आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से इस तारीखी मुकाम को सामने रखते हुए देखेंगे कि खुदावंद यसु मसीह हमारी निजात के लिए किस तरह से सोर्स मुहैया करता है अपने लहू के वसीला से, अपनी कुर्बानी के वसीला से। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बयान करें, मैं आपको इस तारीखी मुकाम की कुछ थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं कि जनूब मगरबी इंग्लैंड के 780 स्क्वायर किलोमीटर इलाके पर एक जगह है जिसको हम सैलिसबरी कहते हैं। इस जगह में एक खास मुकाम है जो 3 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और उसमें ये एक लैंडमार्क है जिसको हम स्टोनहेंज कहते हैं। ये तारीखी जगह ख्याल किया जाता है कि कम से कम 5000 साल पुरानी है और ये पत्थर यहां पर 5000 साल से खड़े हैं और इनमें से हर एक पत्थर का कम से कम जो वजन है वो 25,000 किलोग्राम के करीब बताया जाता है और हर एक पत्थर का की जो ऊंचाई है कम से कम 17 फुट के करीब ऊंचाई है और 7 फुट के करीब इसका हुजम है। ये पत्थर एक दायरे की सूरत में, यहां सर्कल की सूरत में मौजूद है और इनके अंदर जो पत्थर मौजूद हैं वो निस्बतन छोटे और नीले रंग के हैं। इस तारीखी मुकाम के ताल्लुक से ख्याल किया जाता है कि किसी कदीम तहजीब में ये कोई मजहबी मुकद्दस जगह थी जहां पर कोई मजहबी रसूमात अदा की जाती थी या मुर्दों के दफन के लिए क्रीमिनेशन का और उनके दफन का बंदोबस्त यहां किया जाता था। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि यह कदीम जनाजागाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली कोई जगह थी। अजीजों, तारीख के इस निशान से हम क्या सीखते हैं? तारीख हमें क्या सिखाती है? हमेशा से इंसान तहजीबों का हिस्सा रहा है और हम समझते हैं कि तहजीबें कोई खास ग्रोह या कोई खास फिरका इजाद करता है या उनकी अपनी इजाद या इख्तरा है। ऐसा नहीं है। जो मौजूदा तहजीबें आज हम देख रहे हैं, जिन तहजीबों का हिस्सा हैं हम, इन तहजीबों का असल शाखसाना ये कदीम की तहजीबें हैं। यहां के लोग शायद नहीं जानते कि कभी कौन यहां पर रहता था, कैसे लोग बसते थे, उनके साथ यहां के रहने वालों का क्या कनेक्शन था, ये कैसे लोग थे। यहां अगर हम देखें तो हर इंसान जो है तारीख को देखकर कोई सच्चाई ढूंढने की कोशिश करता है कि इस तारीख के पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है। और मेरे आज के जो मैसेज का उन्वान या टॉपिक है वो भी हक या सच्चाई है। यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब में हम देखते हैं यसु मसीह ने दावा किया कि राह
اور حق اور زندگی میں ہوں. اس نے حق کی بات کی. جب یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو پینتوس پلاطوس کے سامنے یسوع مسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں. اور پینتوس نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ حق کیا ہے, سچائی کیا ہے. اس سوال کے جواب میں ایک بہت گہرائی ہمیں ملتی ہے. جب پینتوس سوال کر رہا تھا تو در حقیقت وہ خود بھی اس کا جواب نہ جانتا تھا نہ سمجھتا تھا, اور شاید وہ حق کا متلاشی تھا. دنیا کے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر آئے, بڑے بڑے عالم آئے, بڑے بڑے دیوتا ہو گزرے جو لوگوں کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتے تھے, لیکن وہ سب حق کی تلاش میں تھے. یسوع المسیح کا دعویٰ کہ میں بادشاہ ہوں, جب اس نے پینتوس پلاطوس سے کہا اور یہ کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں, تو وہ کسی غیر مرئی یا غیر حقیقی سچائی کی گواہی نہیں, بلکہ اس سچائی کی گواہی دے رہا تھا جس سچائی کی تلاش میں یہ قومیں اور تہذیبیں بنتی, بگڑتی اور مٹتی آئی ہیں. بہت سے وہ لوگ بھی جن کے ہاں خدا کا تصور ہی نہیں, وہ بھی حقیقت اور سچائی کے متلاشی ہیں. حقیقت اور سچائی کے لیے لفظ ریئل اور ریالٹی کا استعمال کیا گیا ہے. اور جب یسوع مسیح نے ریئل یا ریالٹی کا استعمال کیا تو اس کے لیے یسوع مسیح نے لاطینی لفظ ویریٹاس استعمال کیا, اور اس لفظ کو یسوع مسیح نے بہت مرتبہ لیٹن میں اپنے بہت سے میسیجز کے اندر استعمال کیا. بہت مرتبہ یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. انگلش میں ٹرانسلیشن میں ہم دیکھتے ہیں ویریلی آئی سے انٹو یو, میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تمہیں حق بتاتا ہوں, اس سچائی کی بات کرتا ہوں جس کی متلاشی قومیں تھیں. لوگوں کے لیے یا ایسے لوگ جن کے ہاں خدا کا تصور نہیں, ان کے لیے سچائی یا حقیقت یا ریالٹی محض مادہ ہے, یا وہ چیزیں جو انسانی حس یا انسانی حواس کی قید میں اور پکڑ میں آ جاتی ہیں. جیسے انسان, پودے, پہاڑ, وادیاں, دریا, پانی, سمندر, جانور, یہ حقیقت ہے بہت سے لوگوں کے لیے. اور پھر وہ چیزیں جو انسانی تہذیب کے وسیلے سے اور انسانی ضرورت کے تحت وجود میں آتی ہیں, جیسے حکومتیں, سیاسیات, عمرانیات, معاشیات, کلچر, تہذیبیں, ان کے لیے یہی سچائی ہے. لیکن جو لوگ خدا کا تصور نہیں رکھتے, ان کے لیے آسمان, جہنم, سزا اور جزا, فرشتے, خدا, آفتیں, لعنتیں, شاید یہ چیزیں ان کے لیے غیر حقیقی سمجھی جاتی ہیں. لیکن عزیزو, خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. عبرانیوں 11 باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کی 3 آیت کے اندر کہ عالم خدا کے کہنے سے وجود میں آتے ہیں. خدا ان کو کریٹ کرنے والا ہے. سٹون ہینج کیا تھا, یہ کون لوگ تھے, یہ کہاں سے آئے, اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے, لیکن بائبل ہمیں ایک کے بارے میں ضرور متعارف کراتی ہے. یہ لوگ آئے اور مٹ گئے, کوئی نہیں جانتا, ایک ہے جسے سب جانتے ہیں. بائبل ہمیں اس کے بارے میں متعارف کراتی ہے. قریباً 2000 سال گزرے, ایک شخص اس دنیا میں پیدا ہوا اور وہ فطرت کے قوانین سے بالکل مخالف پیدا ہوا.
قوانین فطرت سے ہٹ کر اس کی پیدائش ہوئی، قوانین فطرت سے متضاد وہ پیدا ہوا، وہ گمنام تھا، وہ غیر محفوظ تھا، اس کے قتل کی کوششیں بادشاہوں نے کی، وہ گمنام رہا، اس نے بہت سے سفر نہیں کیے، نہ اس کے پاس دولت تھی نہ شہرت تھی، اس کے رشتہ دار گمنام تھے، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ پیدا ہوا تبھی وہ شیر خوار ہی تھا، دودھ پیتا ہی تھا کہ اس نے وقت کے بادشاہوں کو خوفزدہ کر دیا، وہ اس کے قتل کی کوششوں میں لگے رہے، ابھی وہ محض ایک لڑکا تھا، اس نے وقت کے عالموں کو حیران اور پریشان کر دیا، نوجوانی کے ایام میں اس نے بغیر دوائیوں کے بیماروں کو ٹھیک کیا، کوڑیوں کو پاک کیا، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کیا، اس نے عناصر فطرت پر حکمرانی کی، اس نے سمندروں کو ڈانٹا، ہواؤں کو تھما دیا، پانیوں کی سطح پر چلا، اسے کوئی مکتبہ فکر ایجاد نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے بہت سارے کوئی ایسے سپاہی تھے جو اس کی خاطر لڑتے، اسے کوئی کتاب نہیں لکھی، تو بھی تاریخ میں سب سے زیادہ اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، تو بھی تاریخ میں سب سے زیادہ اس کے شاگرد ہیں، تو بھی تاریخ میں سب سے زیادہ فوجی اس کے نام کا جھنڈا لے کر قوموں کو اور ملکوں کو فتح کرتے ہیں، ماضی کے بادشاہ، جرنیل، بہادر، عالم، فاضل، فلسفی آئے، مٹ گئے، محض ان پتھروں کی طرح، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آئے اور کون تھے، لیکن اس کا نام مشہور ہوتا گیا، وہ بڑھتا ہی گیا، اور اس کے بارے میں عبرانیوں میں لکھا ہے کہ اس کے کہنے سے عالم وجود میں آتے ہیں، وہ ریئل ٹروتھ ہے، ٹائم لیس ٹروتھ، حقیقی سچائی، وہ حق ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں عالم کل ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اس سے کوئی راز چھپا نہیں، اسے سب کچھ پتا ہے، اسے سب خبر ہے، حکمت کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، مجھے اور آپ کو جاننے کے لیے تجربے سے گزرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اسے نہیں، کائنات میں کچھ بھی ایسا نہیں جو اس سے چھپا ہو، نون اور ان نون ورلڈ اور یونیورس دنیاؤں کے اندر کوئی ایسی شے نہیں جو اس کے وجود سے منحرف ہو سکے، وہ میرے اور آپ کے بارے میں عزیزو سب کچھ جانتا ہے، اسے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا، حتیٰ کہ مثال میں یوں مرقوم ہے کہ اس نے شریروں کو بھی سزا کے دن کے لیے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے ہے، اگر تاریخ کی یہ باقیات یہاں پر ہیں تو ان کا بھی کچھ مقصد ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں جو ہمیشہ قائم رہے گا، نہ جانے کون سی تہذیبیں تھیں، مٹ گئیں، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ آج بھی قائم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوچیں وہ ہمارے خیالات کو جانتا ہے، ہم کسی چیز کا فیصلہ دیں اسے پتا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ دینا اور ہمارے فیصلے کے کیا محرکات ہوں گے۔ زبور 139 اس کے عالم کل ہونے کا ثبوت ہے۔
زبور نویس لکھتا ہے کہ اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے راستہ کی، میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری زبان میں کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں بطن میں اپنی ماں کے وجود میں پڑتا تو مجھے جانتا ہے، تو نے میری بے ترتیب مادہ کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے ان میں سے ایک بھی دن خدا کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ زبور کے اندر 14 کے اندر لکھا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے چھپ سکتے ہیں وہی بے وقوف ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے انسان کو اپنی بہترین صنعت کے طور پر پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو اپنی بہترین صنعت کے طور پر پیدا کیا ہے، اور اپنی خصوصیت کی ایک چھوٹی سی خوبی اس کے اندر ودیعت کر دی، اور شاید اسی خوبی کے چلتے ہوئے انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں کہ انسان آل نوئنگ نہیں ہے۔ اس خوبی کے باعث یہ نہ سمجھے کہ ہم آل نوئنگ ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، صرف یہ یسوع مسیح جس کے کہنے سے عالم وجود میں آتے ہیں وہی آل نوئنگ ہے۔ ہم ٹیکنالوجی حاصل کر چکے ہیں، خودکار گاڑیاں، موبائل فون، ہم ترقی کے میدان میں بہت آگے جا چکے ہیں، روبوٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میڈیکل، سائنسی ترقی۔ وہ سامنے دور مجھے کہیں وہ گاڑیاں چلتی نظر آئی، یہ سب سائنس کی ترقی ہے۔ سالوں کے سفر کو ہم نے منٹوں میں طے کر لیا ہے، صرف اس زمین پر ہی نہیں بلکہ ہم آسمان میں بھی دنیایں بسانے کا سوچ رہے ہیں۔ آج کا انسان مریخ پر آبادی قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ساری ترقی، سارے علم، سارے فلسفے، سارے نالج کے باوجود، اور ہسٹری اور تاریخ کے سارے نالج کے باوجود، خدا کی حکمت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ انسان خدا کی حکمت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ کیوں نہیں ٹھہر سکتا؟ کیونکہ انسان صرف وہاں تک ہی جا سکتا ہے جہاں تک خدا اس کو جانے کی اجازت دے۔ کلام میں لکھا ہے انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے۔ ہم اپنے تمام تر فلسفے، ترقی، سائنس، علم، ہر چیز کے باوجود خدا کے مرہون منت ہیں، اس خدا کے جس کی صنعت کا ایک چھوٹا سا کیڑا مکھی، اس کا شہد کا ایک قطرہ ہم نہیں بنا سکتے اپنی ساری حکمت کے باوجود۔ ہم خدا کے اس قدر محتاج ہیں کہ ہماری بہترین خوراک ساری سائنسی ترقی کے باوجود محض اس کے بنائے ہوئے ایک کیڑے کا تھوک ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں۔ اتنی بڑی ترقی کے باوجود ہم اس کے اس قدر محتاج ہیں کہ ہمارا بہترین لباس اس کے بنائے ہوئے ایک مختصر چھوٹے سے کیڑے کے منہ کا تھوک ہے جسے ہم ریشم کہتے ہیں۔ تو کہاں کا حکمت والا، کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا؟ انسان اپنی ساری ترقی کے باوجود اس قدر بے بس ہے کہ انسان کے نالج کے مطابق انسان نے محض اب تک 2 ارب کہکشاؤں کو کھوجا ہے، اور ہر ایک کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں یہ اسے معلوم نہیں۔
لیکن زبور 147 اس کے چوتھی آیت کے اندر پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہ تمام ستاروں کو بناتا، نہ صرف بناتا بلکہ ان کے نام تک رکھتا ہے۔ ہمیں تو ستاروں کی تعداد کا نہیں پتا۔ ساری حکمت، سارے نالج، سارے علم کے باوجود ہمارے پاس خدا کی حکمت کو بیان کرنے کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ قدیم الایام ہے، وہ حق ہے۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا وہ ہے، اس سے پہلے کہ موسیٰ تھا وہ ہے، اس سے پہلے کہ تاریخ کے دہانے تھے وہ ہے۔ جیسے ابراہیم اور موسیٰ اس کا دن دیکھنے کے مشتاق تھے، یہ تاریخیں بھی شاید اس کا دن دیکھنے کی مشتاق تھی۔ اس لیے یہ سوچنا بند کریں کہ آج کا انسان زیادہ عقل مند اور ترقی یافتہ ہے، یہ اس دور کے انسان جنہوں نے ٹنوں وزنی پتھروں کو بغیر کسی مشینری کے اتنی اونچی بلندی پر پہنچا دیا۔ یہ سوچنا بند کریں کہ آج کا انسان ترقی یافتہ ہے یا ماضی کا انسان تھا۔ یہ جاننے کی بجائے اپنے خالق کو جانیں، جس نے انسان کو یہ حکمت اور عقل دی کہ تاریخ کے اوراق میں اپنا نام درج کر سکے۔ تہذیب و تمدن اور تاریخ کی باقیات کی جنگ میں خود کو کھو نہ دیں۔ قومیں بنتی اور مٹتی رہیں گی لیکن ایک باقی رہے گا۔ 2000 سال گزر چکے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ تاریخ ٹوٹ کر بکھر گئی لیکن وہ قائم ہے۔ تاریخ نے ان قوموں کی طرح اس کو بھی چھپانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ خود ٹوٹ گئی، دو حصوں میں بٹ گئی، زمانہ قبل از مسیح، زمانہ بعد از مسیح۔ اس سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا، دشمن اسے مٹا نہیں سکتے، موت اسے قبضہ میں نہیں رکھ سکی۔ وہ کبریا پر عالم بالا میں خدا کے جلال کے تخت پر جلوہ نشین ہے۔ فرشتے اس کی تمجید پڑھتے ہیں، مقدسین اس کی حمد کرتے ہیں، اور شیاطین اور بدروہیں اس سے تھر تھراتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس آسمان میں سورج چاند ستارے چمکنا شروع کرتے وہ موجود تھا۔ اس سے قبل کہ وہ دنیا میں آتا وہ خدا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ بچہ کی صورت چرنی میں پیدا ہوتا وہ خدا ہے۔ اس کی محبت، اس کی سچائی یہی ہے کہ وہ ہمیں حق سے واقف کرانے آیا۔ وہ کامل ہے، اسے اپنے دل میں آنے دیں۔ جب وہ کامل آئے گا تو ناقص خیالات جاتے رہیں گے۔ ہم ان چیزوں کو ریئل سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، سچائی سمجھتے ہیں جن کو ہم سنتے، دیکھتے، محسوس کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کرنتھیوں کے دوسرے باب میں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے خیال میں آئیں، وہ خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے مہیا کر دی۔ شیطان ماضی کی باتوں کو تو جانتا ہے، لیکن مسیح ہمارے آنے والے وقت سے بھی واقف ہے۔ ہم انجام سے پریشان ہیں، لیکن مسیح ہمارا دل بدلنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمیں حق سے واقف کرانے آیا۔ یوحنا کی انجیل 18 باب کی 38 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ حق پر گواہی دوں، تاکہ سچائی ہمیں فریب کے تصورات سے آزاد کر سکے۔ سچائی یسوع مسیح ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہو۔ عزیزو، یہاں یہ بات نہیں کہ خدا زمین پر کیوں آیا، یہاں بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کو اپنے دل میں آنے دیا کہ نہیں۔ خدا کو میرے اور آپ کے لیے یا میرے اور آپ کے بارے میں جاننے کے لیے آسمان کے تخت کو چھوڑ کر زمین پر آنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کسی وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ زبور 139 میں تو لکھا ہے اندھیرا اور اجالا، رات اور دن تو اس کے سامنے یکساں ہیں۔ لیکن تو بھی وہ کیوں آیا؟
کیونکہ ہم شاید کسی حقیقت اور سچائی سے واقف نہیں اور اسی سچائی سے واقفیت کرانے آیا ہے، اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اسے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانی شکل اختیار کی۔ کیوں؟ میری اور آپ کی خاطر، تاکہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، محض تاریخ نہ بن جائیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ وہ محبت ہے جس کے باعث وہ کبریا کو چھوڑ کر زمین پر ہمارے درمیان رہا کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل تبدیل ہو جائے تو آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں: اے خداوند یسوع، میں اب تک باطل خیالات میں پڑا رہا، میں اب جانا کہ تو حقیقی سچائی ہے، حقیقت تو ہے۔ میرے دل کو بدل دے، میں اپنے دل میں تجھے ویلکم کرتا ہوں، تاکہ تیرے آنے سے میری زندگی بدل جائے اور میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاؤں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں باپ میری اس دعا کو سن، آمین۔